इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह एंड अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम दूसरी वही की तरफ बढ़ते हैं और उसकी स्टडी का, उसको समझने का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसा कि आपको पता है या इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि ये जो दूसरी वही है उसमें कौन सी आयत हैं, वो हैं सूरह अल मुद्दस्सिर की। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. पिछले जो दफ़ा का सेशन है उस पे हम थोड़ी सी नज़रसानी कर डाल लेते हैं, और एक्चुअली नॉट जस्ट पिछला सेशन बट जो पहली आयत जिन जो वही जो जो पहली वही हम तक पहुंची थी उसको हम देख लेते हैं, और उससे मुताल्लिक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी उनको भी देख लेते हैं। जो पहली वही थी हम उसको जानते हैं, वो सूरह अल अलक की पहली 5 आयत थी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक से शुरू होकर वो अल्लमल इंसान मा लम यअलम तक जाती थी। उनके अंदर से जो हमने वर्ल्ड व्यू या नज़रिए हकीकत और पर्पस ऑफ लाइफ, मकसद हयात से मुताल्लिक जो चीज़ें निकाली थी वो ये थी कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक का क्या मतलब है, कि अल्लाह के नाम से इल्म हासिल करने का क्या मतलब है। उसमें हमने 3 एग्जाम्पल्स देखे थे, और इंशाअल्लाह मेरी एक कोशिश भी होगी कि फ्यूचर में इस चीज़ की तरफ और काम करूं कि वो क्या एजुकेशनल मॉडल्स हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इस पैराडाइम को हम कैसे बदल सकते हैं कि हम कुरान के ज़रिए से इल्म हासिल करें। फिर जो तीसरी चीज़ हमने देखी थी वो ये थी कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, तो पहला रिश्ता जो हमारा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ वो खालिक और मखलूक का है, और हम उसकी डिटेल में गए थे। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही आ चुकी थी तो उसमें उसके बाद एक थोड़ा सा पीरियड गुजरा जिसको कहते हैं ज़माना फ़तरत, नॉट फितरत बट फ़तरत। उसमें क्या हुआ था कि वही कुछ अरसे के लिए रुक गई थी। इसमें मुख्तलिफ आरा हैं, कुछ लोग कुछ स्कॉलर्स 3 साल तक भी कहते हैं, कुछ 25 दिन का भी कहते हैं, और मोस्ट कॉमनली और द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस वी हैव वो है कि ये 40 दिन के लिए वही जो है सूर पहली वही के बाद वही का सिलसिला पॉज हो गया था। और उसमें स्कॉलर्स और मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि वो इसलिए था कि ताकि रसूल अल्लाह ने जो ये जिसको आप कह सकते हैं थकील या भारी एक्सपीरियंस, दिस हैवी डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस जो था उसको रसूल अल्लाह इंटरनलाइज कर जाएं, उसको सह जाएं, और उसको इससे मुतालिक जो भी चीज़ प्रोसेस करने की है, सोचने की है, तदब्बर करने की है, पॉन्डर अपॉन करने की है, वो कर लें। आप खुद सोचें कि पहली दफ़ा जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे राब्ता करें और एक जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसे फरिश्ते के ज़रिए, तो वो रसूल अल्लाह ही हैं मेरे ख्याल से जो सह गए उसको। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी हिकमत में ये टाइम उनको दिया। इस टाइम में हमें हदीस से जैसे आगे पता चलता है कि इस ज़माना फ़तरत में रसूलुल्लाह गार हिरा जाया करते थे और वहाँ वक्त गुजारा करते थे। एंड हम इस बात को समझ सकते हैं कि पहली वही के बाद वो सोचा भी करते होंगे इसके बारे में कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो आयात नाजिल की हैं, जो वही उन तक पहुंची है, उसका क्या मतलब है, उसका क्या इम्प्लिकेशंस हैं। तो फिर उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि हम हदीस में ही देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने इसको की रिवायत है, उन उन वो इसके मरवी हैं, और ये सही हदीस है कि एक बार रसूलुल्लाह फरमाते हैं मैं जा रहा था, एक्चुअली एक महीना उन्होंने गुजारा था, सूर्य कह रही हूँ, एक महीना उन्होंने गुजारा था उसमें
غار ہرا میں، اور اس کے بعد وہ گھر کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک انہیں آواز آئی۔ کچھ اور احادیث میں جو سملر ہیں اس کے ان میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے آگے پیچھے دیکھا تو انہیں کوئی نظر نہیں آیا، اور وہ آگے چل پڑے تو پھر انہیں آواز آئی، اور اس آواز کے بعد انہوں نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو وہ رسول اللہ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ وہ کیا تھا کہ آسمان سے زمین تک ایک عرش تھا، ایک تھرون تھی، ایک بڑی کرسی تھی جس پر وہی فرشتہ بیٹھا تھا جو رسول اللہ کے الفاظ میں ہرا میں ان کے پاس آیا تھا، یعنی کہ جبریل علیہ السلام۔ تو اور انہوں نے کچھ فرمایا نہیں جبریل علیہ السلام نے، اور وہ بس دیکھ رہے تھے رسول اللہ کو۔ تو اس سائٹ نے، اس ویژن نے رسول اللہ پر ایک ہیبت کی کیفیت طاری کر دی، اور وہ ڈرتے ڈرتے گھر پہنچے۔ اور گھر آپ خود امیجن کریں کہ آپ کے پاس آپ کو ایک، ہم لوگ ایکچولی امیجن نہیں کر سکتے کہ ایک آسمان سے زمین تک، آسمان کے سائز کو اپنے دماغ میں سمانے کی کوشش کریں، زمین تک ایک عرش ہو اور اس پر ایک فرشتہ ہو، وہ کیسا کیسا منظر ہوگا۔ تو رسول اللہ گھبراتے ہوئے گھر پہنچے، اور انہوں نے عربی میں لفظ جو آتا ہے وہ ہے دثرونی دثرونی۔ ہمیں یہ پتہ کہ سورہ العلق کے بعد جب وہ گھر گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا زملونی زملونی، اس دفعہ جب وہ گئے تو انہوں نے فرمایا دثرونی دثرونی، مجھے اوڑھ دو اوڑھ دو، اور اوڑھ بھی کس میں دو؟ کمبل میں۔ ہم آگے دیکھیں گے مدثر کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ نے جب اپنے آپ کو اس میں اوڑھ لیا، اور انہوں نے مطلب ڈر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، تو پھر سورہ المدثر کی تب آیات نازل ہوئی۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ زمین پر گر گئے تھے گھر آ کر، اور ان کے اوپر انہوں نے کمبل ڈال دیا تھا، اور پھر یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ اب یہاں پر کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ زیادہ تر جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ یہاں تک ہوئی تھی، یا ایھا المدثر سے لے کے والرجز فہجر، پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھی، اور کچھ روایات میں بھی یہ ہے کہ پہلی 7 آیات نازل ہوئی تھی۔ انشاءاللہ آج ہم ان پہلی 7 آیات کا مطالعہ کریں۔ تو جب رسول اللہ پہنچے اور انہوں نے اپنے آپ کو کور کرنے کی کوشش کی، پروٹیکٹ کرنے کی اپنے آپ کو کوشش کی، تو پھر یہ آیات رسول اللہ پر نازل ہوئی تھی۔ يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر۔ انشاءاللہ آپ ان آیات میں دیکھیں گی کہ نہ صرف ہم پر یہ چیز واضح ہوگی کہ وہ پہلا حکم کیا تھا جو اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلم امت کو دیا، بلکہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو اس مقصد حیات پر کھڑا ہوتا ہے تو وہ کیا، وہ کیا کردار ہے، وہ کیا شخصیت ہے، یا وہ کیا پرسنالٹی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، بٹ ہمیں یہ میسج دے رہے ہیں کہ جو اس کام کے لیے بہترین ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ المدثر کون ہے۔ مدثر کا جب آپ مطلب پڑھتے ہیں عربک میں دثرہ یا داثر، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گرم چادر یا کمبل کو جو کپڑوں کے اوپر لپیٹا جاتا ہے۔ کچھ کپڑے جو آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں ان کو شعار کہتے ہیں، لیکن کپڑوں کے اوپر جو کپڑا اوڑھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں دثر، اور اس کو اوڑھنے والے کو کہتے ہیں مدثر۔ دوسرا مطلب جو ہوتا ہے اس کا وہ یہ جو جو ہلاک ہو رہا ہو یا ہلاکت میں مبتلا ہو رہا ہو اور جو غافل ہو۔ اور تیسرا مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو کپڑے کو اوڑھ کر غفلت کی نیند سو جاتا ہے۔ اور چوتھا جو معنوی مطلب ہے، جو میری ایک اسٹوڈنٹ نے جو میری اس کی طرف اٹینشن دی، وہ یہ کہ اس کا ضروری مطلب نہیں ہے کہ کمبل بھی ہو، بلکہ اس میں اور قسم کے کمبل بھی ہیں جو ہم آج کل اوڑھ کر رہتے ہیں، اور وہ ہم اس پروفائل کو جب سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ جائیں گے کہ ہم کیا مطلب بات کریں۔
تو اب ایک پکچر آ رہی ہے کہ مدثر کا اصل میں مطلب کیا ہوتا ہے. ہمیں یہ پتا ہے حدیث سے کہ رسول اللہ پر خوف طاری تھا. ہی واز افریڈ. اور تو جب ہم خوف کی حالت میں ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات ایسی بنائی ہے کہ دیٹ وی وانٹ ٹو کور آور سیلوز. ہم اپنے آپ کو کلوک مطلب ایک کوکون کرتے ہیں، یہ والی جو ہے نا پوسچر اختیار کرتے ہیں بیکاز وی آر افریڈ. دوسرا ایک اور چیز کہ جب ہم اپنے آپ کو ڈر محسوس کرتے ہیں، جب ہم سونا چاہتے ہیں، جب ہمیں سردی لگتی ہے، جب ہم راحت چاہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنا دیا کہ وہ اپنے آپ کو اوڑھتا ہے. اسپیشلی ان کپڑوں میں نہیں جو وہ پہنتا ہے، بلکہ اس کے اوپر ایک اور کپڑا اوڑھتا ہے. تو رسول اب یہ ایک چیز ایک اس طرف بھی پوائنٹ کر رہی ہے کہ رسول اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ناؤ اٹ از دا ٹائم ٹو کم آؤٹ آف یور پروٹیکٹیو شیل. اس سے نکلو اور کھڑے ہو جاؤ. اس میں ایک اور چیز بھی جو یہ ہے کہ اکثر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں تمہیں وہ بتا رہا ہوں جس کا تم نہیں جانتے تھے، اس سے پہلے تم اس کو نہیں جانتے تھے. تو اس سٹیج پر بھی رسول اللہ آگے کیا ہونا والا ہے اس کو نہیں جانتے تھے کہ کس بڑے مشن میں کتنے عرصے فیوچر میں کیا ان سے کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیں گے. رسول اللہ اس کو نہیں جانتے تھے. تو یہ یہاں پر اس کو بھی اس طرف بھی پوائنٹ کر رہا ہے جو لفظ غافل ہے یا ان اویئر ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ رسول اللہ غافل تھے، لیکن وہ جانتے نہیں تھے. تو اٹھو، جانو، سمجھو، کھڑے ہو، تیار ہو جاؤ، اپنے پروٹیکٹیو گیئر سے نکل آؤ، اپنے کوکون سے نکل آؤ. مدثر کا مطلب یہ ہوتا ہے. لیکن تھوڑا سا یہاں پر میں آپ کو ایک اور پکچر آپ کے لیے پینٹ کرنا چاہتی ہوں. جب میں نے اس پہ ریسرچ کرنا شروع کی اور اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا، تو جو ایکچوئل ریئل پروفائل میرے سامنے آیا وہ کچھ اس طرح تھا کہ اس کے بعد جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قم فانذر، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یا ایہا المدثر قم فانذر. تو اس سے جو پروفائل نکل رہا ہے وہ کچھ اس تصویر میں آپ کو سمجھ آئے گا. اس تصویر کو ڈھونڈنے میں، اس ڈرائنگ کو، اس آرٹ پیس ورک کو ڈھونڈنے میں مجھے سب سے زیادہ وقت اس لیے لگا، میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں کہ میں چاہ رہی تھی کہ کسی طرح جو اس کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ آپ تک پہنچا دوں. اور تھوڑا سا آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتی ہیں کہ جب ہم کبھی موویز میں دیکھتے ہیں، کبھی ہم نے سٹوریز میں پڑھا ہے یا کارٹونز میں پڑھا ہے کہ جب کوئی انسان اس پر کوئی مشن ڈالا جاتا ہے یا اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ آگے اس نے ایک مشکل کام کے لیے کھڑا ہونا ہے، تو اکثر جو اس کو جس طرح پینٹ کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو اپنا کوٹ اس نے پہنا ہوتا ہے یا کلوک پہنا ہوتا ہے یا اپنے گھر میں ہوتا ہے، کسی پروٹیکٹیو چیز میں ہوتا ہے، تو وہ اس کو کھولتا ہے، اس سے نکلتا ہے، اس کو ہٹاتا ہے، اس کو گراتا ہے اور ایڑیاں گاڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اب میرا یہ مشن ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر. تو جو دنیا کا تاریخ کا انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا ہیرو صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہادر انسان اور سب سے عظیم مشن پہ کھڑے ہونے والا انسان، یہ ان کا وہ مومنٹ تھا جب اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اس ایکٹ سے، دثرونی کے ایکٹ سے ان سے آپ کہہ سکتے ہیں ان سے مخاطب ہوئے اور ان کو کہا اب کھڑے ہو جاؤ، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ. اب ڈرانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی طرف ہم آتے ہیں. ایک چیز اس سے پہلے کہ میں کنٹینیو کروں، میں آپ لوگوں کی اٹینشن اس طرف لانا چاہتی ہوں کہ ہم ہرگز ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ نہ سوچیں کہ وہ تو رسول اللہ کا مشن تھا اور یہ رسول اللہ کے لیے تھا. اگر قرآن نے فرما دیا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، اسوتن یا اسوتن حسنہ، تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو رسول اللہ کا مشن تھا وہ ہمارا مشن ہے اور ہونا چاہیے.
اور جس طرح رسول اللہ نے اس کو بجا لائے وہ بہترین نمونہ ہے اس کو بجا لانے کا. So if Allah subhanahu wa ta'ala is saying to Rasulullah, Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, تو کیا خیال ہے یہ مشن ہم پر بھی اپلائی کرتا ہے، یہ آرڈر، یہ حکم ہم پر بھی چلتا ہے کہ نہیں؟ اب آجے اس خوبصورت لفظ کی طرف، انذر. پہلے یہ دیکھ لیں کہ قم بھی کیوں کہا، کہ قم ایک تو کھڑے ہو جانا in the face of death and destruction and really difficult times. کھڑے ہو جائیں آپ no matter what happens. ایک تو یہ ہے، ایک یہ بھی کہ رسول اللہ اس ہیبت میں آ کے جب گر گئے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کھڑے ہو جائیں، بی اسٹرانگ. اردو میں اس کو کہیں گے کمر کس لو. اب آتے ہیں فانذر کی طرف، فانذر، قم فانذر. اس بات کو تھوڑا سا اگر ہم پچھلی ریولیشن کی طرف جائیں تو ہم ذرا زیادہ ڈیپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو پہلی وحی تھی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشن یا مقصد حیات سے متعلق کوئی ایز سچ حکم نہیں دیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا تھا کہ میں تمہارا خالق ہوں، تم مخلوق ہو، یہ ہمارا رشتہ ہے، اور تم نے مجھ تک اگر پہنچنا ہے تو تم علم حاصل کرو. اینڈ دیٹ واز اٹ. اور میں نے تمہیں علم دیا ہے، اینڈ دس از دا انٹروڈکشن. اٹ واز این انٹروڈکشن. لیکن جو دوسری وحی ہے، اور ہمارے پاس بہت اسٹرانگ ایویڈنس ہے صحیح اور بخاری میں بھی، جیسے یہ حدیث ہے جامع ترمذی میں بھی، اور یہ بخاری اور مسلم میں بھی یہی حدیث ہے کہ دوسری وحی جو ہے وہ سورہ المدثر کی پہلی آیات. تو پہلی آیت وحی میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انٹروڈیوس کر دیا، بٹ دوسری وحی، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دس از دا فرسٹ حکم that Allah subhanahu wa ta'ala is giving to Muhammad sallallahu alayhi wasallam, and therefore to Muslim ummah, which is قم فانذر، اٹھو اور ڈراؤ، خبردار کرو، وارن کرو. انذر، نذیر، نذرا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے انجام سے خبردار کر دینا. ڈنڈے کا ڈر نہیں ہوتا اس کا مطلب، اس کا ایک اسپیشل میننگ یہ ہوتا ہے انجام سے، حساب کتاب سے خبردار کر دینا، وارن کر دینا، بتا دینا کہ یہ ہوگا، بی ریڈی. اب یہاں پر تھوڑا سا کانٹراسٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ آج کل ایک ریکویسٹ بھی ہوتی ہے، ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے، اور ایکسپیکٹیشن بھی ہوتی ہے کہ جب اسلام ہم لوگوں تک پہنچائیں اور ان کو دین کا میسج سکھائیں تو ہم انذار کم کریں اور ہم محبت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات کریں. یس، یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ ان کا حاوی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا قم و ابشر، کھڑے اور بشارت دے دو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قم و انذر، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ. Why is this the first حکم؟ Why is this the first thing that is mandatory؟ یہ ہم نے اس چیز کو سوچنا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے دو چیزیں سمجھنی ہیں. ایک تو یہ کہ ہم یہ سب جانتے ہیں جو مسلمان ہیں کہ شیطان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھائی تھی کہ میں ان کو گمراہ کر کے رہوں گا، اور اس مومنٹ سے آج تک شیطان آرام سے نہیں بیٹھا. وہ قیلولہ بھی نہیں کرتا، وہ اس بات پر لگا ہے کہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، آپ کے بچوں کو، ہماری فیملیز کو، سب کو سیدھی راستے سے ہٹا دے اور اس انجام کی طرف لے جائے جس سے ڈرنا چاہیے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ انسانیت جو ہے ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے اس کی جو بیس لائن سٹیٹ ہوتا ہے یا اس کی جو ڈیفالٹ سٹیٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خسارہ. یہ ہمیں پتہ لگتا ہے سورہ العصر سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. ابھی آپ سیڑھی چڑھ رہے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق کی تلقین کی. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تلقین کی. سو آور اسٹارٹنگ پوائنٹ، ہم سب کا جو آج یہاں ہیں، جو اپنے مقصد حیات کو فلفل نہیں کر رہے، ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ، ہماری جو بیس لائن ریسٹنگ سٹیٹ ہے، وہ ہے خسارہ. تو المدثر کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو خبردار کر دو کہ تمہارا انجام جو ہوگا وہ کیسا ہوگا. اور اس خسارے سے نکلنے کے لیے دین وی ہیو ٹو فرسٹ ایمان لانا، اس کے بعد نیک صالح اعمال کرنا. اس میں کیا کیا آتا ہے وہ بعد کی بحث ہے. اور پھر حق کی تلقین کرنا اور صبر کی تلقین کرنا. تو یہ وہ پہلا حکم ہے جو رسول اللہ کو دیا جا رہا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ اور انسانیت کو ڈراؤ. اب تھوڑا سا مکہ کی طرف آ جائیں. ہم نے پہلے سیشن میں بات کی تھی کہ آج ہم جو ہیں وہ تھوڑا بہت مکنز کی طرف ہیں، ایام جاہلیہ کے مکہ کے لوگوں کی طرح ہیں، کہ ہم اللہ کو تو مانتے، اللہ کی نہیں مانتے. اور اللہ کے حقوق اور ان کے اختیارات ہم نے کن کو دیے ہوئے؟ انہوں نے تو بتوں کو دیے تھے، لات اور عزا اور منات کو. ہم نے مختلف طرح کے بتوں کو بھی دیے ہوئے. تو ان کو کھڑے ہو کے ڈراؤ اور اس شہر میں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اپنے رب کو بڑا کرو. and magnify the glory of your Lord. رب کو بڑا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی should be the greatest in everything you think of, everything you do, in every نیہ. اللہ سبحانہ و تعالی سب سے بڑے ہونے چاہیے، سب سے امپورٹنٹ، سب سے پہلے ہونے چاہیے ہر اس چیز میں جو آپ سوچتے ہیں، کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں، نیت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی your رب must be the greatest in that. تو کیا یہ ہم کر رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب پوچھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا مکہ میں سوچ لیتے ہیں کہ کیا حالات تھے، تاکہ پھر ہم ان کو اپنے زندگی میں اپلائی کر سکیں. ہم مکہ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، آپ کو یاد ہو، ایک ہم نے کلپ دیکھا تھا اور ہم نے مکہ کو سمجھا تھا کہ وہاں پر ایک حسل بسل تھا. کعبۃ اللہ کو انہوں نے بت کدا بنایا ہوا تھا، اور اس سے ریلیٹڈ وہ ساری بتوں سے ریلیٹڈ پورا سوشل سٹرکچر جو تھا وہ بتوں سے ریلیٹڈ تھا. شادیاں، پولیٹیکل مسئلے، عزت، آنر، ویلتھ، پاور، تجارت، ایوری تھنگ واز ریلیٹڈ ٹو سم اور دی ادر فارم آف شرک. اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی نہیں مانتے تھے. تو اس میں، اس پورے ایکو سسٹم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے اے رسول اللہ کھڑے ہو جائیں، ان کو خبردار کر دیں اور اس معاشرے میں اپنے رب کو بڑا کر کے دکھائیں. اب اس چیز کو ہم اپنے اوپر اپلائی کریں. آج ہم نے اپنے ریئل سرکمسٹانس میں اگر ہم رسول اللہ کے اس مقصد پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں اور خسارے سے بچنا چاہتے ہیں، اس بیس لائن سے نکلنا چاہتے ہیں، تو ہم نے اپنے رب کو ہر ہر قدم پہ بڑا کر کے دکھانا ہوگا. لیکن ہمارا ریئل سرکمسٹانس کیا؟ تھوڑا سا پریکٹیکل ہو جاتے ہیں. ہمارا ریئل سرکمسٹانس فار ایگزامپل ماں ہے. آپ نے اپنے بچوں کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے ایگزامپل سے اللہ کو بڑا کر کے دکھانا ہوگا. اب ہم اپنے آپ سے سب اپنی اپنی جگہ سوال پوچھ لیں، کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنے میاں کے لیے اپنے رب کو بڑا کر کے دکھانا ہوگا، اپنے ساس کے لیے، سسر کے لیے، ماں کے لیے، باپ کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، نیبرز کے لیے، سی ڈی اے کا جو کوڑا پکڑنے اٹھانے والا آتا ہے اس کے لیے، غریب کے لیے، پھر ایکسٹینڈڈ فیملی کے لیے، پھر معاشرے کے جو اور لوگ ہیں، جو بھی معاشرہ آپ کا بنتا ہے یا برادری بنتی ہے
اس کے لیے، پھر آپ کے شہر کے لیے، اور پھر آپ کی کنٹری کے لیے، پھر آپ کی دنیا کے لیے، مسلم امت کے لیول پہ جا کر کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالی کو بڑا کر کے دکھا رہے ہیں؟ اسی لیے کیونکہ ہم یہ نہیں کرتے، تو جب کافر ہمیں دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز میچ تو اس سے نہیں کر رہی، تو پھر وہ اللہ اکبر جیسے ٹرم کا لے کے میڈیا میں مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے ایکشنز کے ساتھ میچ ہی نہیں کر رہا ہوتا۔ پھر وہ آپ کو پتا ہے کہ میڈیا میں کتنے عرصے، پورے 2 دہائی کے لیے میڈیا میں یہ چیز آئی ہے کہ وہ جس نے بھی بم پھاڑنا ہے وہ پہلے اللہ اکبر بولتا ہے، جس نے بھی کسی کو ناحق قتل کرنا ہے وہ اللہ اکبر کرتا ہے۔ وہ اس بات کا مذاق بنا ہی اسی لیے سک رہے تھے کیونکہ ہم نے ان کو کر کے نہیں دکھایا، ورنہ اگر ہم کرتے تو اس چیز کی ہیبت ان پر طاری ہو جاتی، اور وہ چوں بھی نہ کر سکتے۔ یہ پاور ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے اپنے ذریعے سے، لیکن انشاءاللہ ہماری کوشش ہے، ابھی ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم اس کو سمجھیں گے۔ اب تھوڑا سا اور پریکٹیکل آ جاتے ہیں، وٹ ڈز اٹ مین پریکٹیکلی کہ اپنے رب کو بڑا کر کے دکھاؤ۔ ہم نے رسول اللہ کا بھی دیکھ لیا، اب ہم اپنا دیکھتے ہیں۔ اپنے رب کو ہر چیز میں بڑا کر کے دکھانے کے لیے اگر ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم تھوڑا سا ٹیکنیکل ہوتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ رہیں گی، فوکس کریں گی، انشاءاللہ I'll be able to explain it to you. It's a beautiful subject, very interesting. وہ یہ ہے کہ خدا کون ہوتا ہے؟ انسان کا خدا سے، خدا ناٹ اللہ بٹ دا کانسیپٹ آف اللہ، خدا کا جو تصور ہے اس کے ساتھ انسان کا کیسا رشتہ ہوتا ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو خود انسان کا خدا ہوتا ہے انسان اس کی پوجا کرتا ہے، کوئی فزیکل ریچولز ہوتے ہیں جو انسان اس کے لیے کرتا ہے، انسان اپنی عزت اس سے اٹیچ کرتا ہے، انسان اس سے توقعات رکھتا ہے۔ کیا یہ سارے ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگوں کو کوئی پوائنٹ نہیں آ رہا، بالکل آپ لوگ چیٹ میں، زوم چیٹ میں لکھیں، میرے سامنے کھلی ہوتی ہے، میں آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں، انشاءاللہ I will deal with it as and when it happens۔ تو پہلی چیز، انسان اس کے ساتھ اپنی عزت اٹیچ کرتا ہے، اس سے دعا مانگتا ہے یا اس سے ایکسپیکٹیشنز مانگتا ہے، رکھتا ہے، یا اس سے مدد مانگتا ہے، پھر اس سے اس کی پوجا کی کوئی ریچولز کرتا ہے، پھر اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اپنی عزت اس سے ڈیرائیو کرتا ہے، اپنی محبت اس کی طرف ڈائریکٹ کرتا ہے۔ اب اس کے انسان کے ایکشنز اس خدا کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، تو اپنے ایکشنز کو اس خدا کے لیے کرتا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ پلیز مجھے زوم میں لکھ دیں کہ the nature of the relationship of God and man، یہ کیسا تعلق ہوتا ہے؟ انسان اس سے مدد مانگتا ہے، خدا سے، انسان اس کی پوجا کرتا ہے، انسان اس سے عزت ڈیرائیو کرتا ہے، اس سے ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ کوئی اس خدا کو آ کے اٹیک کرے تو اس کی جان لے لیتا ہے، اس کا گلا گردن اڑا دیتا ہے۔ یہ غرض یہ کہ ایک ایسا کمپریہنسو کنیکشن ہوتا ہے انسان کا خدا کے ساتھ۔ تو انسان جب کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، تو وہ یہ ساری چیزیں پھر اس نے اللہ کے لیے کرنی ہوتی۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ خدا انسان کے لیے یہ ہوتا ہے۔ اب ہم تھوڑے سے ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ خدا، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج یہ ڈفرنٹ خدا ہمارے خدا ہیں؟ نہیں، ہم تو سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم تو پردہ کرتے ہیں ماشاءاللہ، روزے بھی رکھتے ہیں، تو ہمارے لیے تو خدا نہیں ہے۔ تو ہم تھوڑا سا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کیا ہماری ریلیشن شپ ان ڈفرینٹ مختلف چیزوں کے ساتھ ایسی ہے کہ ہم نے انجانے میں، معصومیت میں، جہالت میں، غلطی سے، یا ایون جان بوجھ کے ان سب کو میں سے کسی ایک کو یا ایک سے زیادہ کو خدا کا سٹیٹس دے دیا ہو؟ ہم آ جاتے ہیں نفس کی طرف۔
سب سے بڑا خدا یا بت کہہ لیں. ہم اپنے نفس کی عزت ہمیں ضرور امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر ہمارے نفس کو کوئی اٹیک کرے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم اپنے نفس کی مانتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم اپنے نفس کی مان کر وہ ایکشنز یا وہ ریچولز کرتے ہیں جس سے ہمارا نفس خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا ہم اپنے نفس کے لیے سیکریفائسز کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم اپنے نفس سے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم اپنے دستے بازو اپنے آپ سے اپنے نفس سے مدد مانگتے ہیں کہ نہیں؟ یہ تو چیزیں خدا سے ریلیٹڈ تھی. اب آ جائیں ایک اور ایگزامپل پہ، ایزی ون. پیسہ. کیا ہم یہ جو ونڈو شاپنگ کرتے ہیں، بازاروں بازار بھر گئے، مسجدیں خالی ہو گئی، یہ ونڈو شاپنگ، ریٹیل تھراپی، بس جا کے ڈپریس تھی میں نے جا کے خرید لیے، پیسے خرچ کر لیے، کیا یہ کوئی ریچول ہے کہ نہیں؟ کیا ہم پیسے کے لیے اپنے ایکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم صبح پیسے کے لیے اٹھتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت اس بات پر کرتے ہیں کہ وہ پیسہ کمائے اور زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائے یا نہیں؟ کیا ہم اس بات پر کوئی ہمارے پیسے کو اٹیک کرتا ہے ہم اس پہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم نے پیسے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اتنا بڑا انفراسٹرکچر سیٹ کیا ہے کہ نہیں؟ کیا ہم نے پیسے سے عزت ڈیرائیو کی ہے کہ نہیں؟ کیا ہم پیسے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پیسہ ہمیں نجات دے دے گا، یہاں پہ بچا لے گا، یہ اتنے پیسے دے دوں گا، رشوت دے دوں گا تو وہ ہو جائے گا کہ نہیں، میرے کام نکل آئیں گے؟ بازار میں ہم جا کے پیسے کی پوجا کرتے ہیں کہ نہیں؟ آفیسز میں جب جا کے پیسے کے لیے ہم باس کے نیچے جھک جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا بن گیا؟ گاڈ، خدا. اب یہ ڈفرنٹ گاڈز ہیں جو آپ دیکھ لیں، اس کی ہم ذرا سے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. بچپن میں ہم یہ پچھلی سیشن میں ایک دو سیشن پہلے کر چکے ہیں. بچپن میں ہم نے بچے کے اندر جو بھو یا جن کا ڈر ڈال دیا، وہ بچے کے ایکشنز افیکٹ کرتا ہے، وہ بچے کو اس سے دور ڈراتا ہے، بچے ایکشنز کرنے لگتا ہے کہ ان سے بچے. نفس ہم نے کر لیا. کیسے کیسے گناہ ہیں جو کبھی کبھار بیچارے باپوں کو یا ماؤں کو کرنے پڑتے ہیں اپنی فیملی کے لیے یا سوشل کلچر کے لیے. پھر برادری کے ناموں سے ہم عزت ڈرائیو کرتے ہیں کہ میں اس فیملی کا ہوں، اس برادری کا ہوں، اس سوسائٹی کا ہوں، یہ میرا سٹیٹس ہے. اس سے پھر اس سٹیٹس سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بچا کے لے جائے گا، یا ہم اس کے ذریعے ہمیں پاور مل جائے گی. اسی طرح پیسہ، اسی طرح بچوں کے لیے بھی یہ ساری چیزیں جو ہم خدا سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے بچوں سے ہم کرتے ہیں، عزت سے کرتے ہیں، پاور سے کرتے ہیں، نیشنلزم سے کرتے ہیں. پھر ہم ان کے بت کھڑے ہوتے تھے، ہمارے بت لیٹے ہوتے ہیں، ہم پھر مزاروں پہ جا کے وہ ریچولز کرتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، سیکریفائس کرتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور اگر ہمارے بابا یا جو مزار والے یا جو بھی ہیں ولی ان کو اگر کوئی کچھ کہے تو ہم اس کی گردن اڑانے کو تیار ہوتے ہیں. پھر فیمس پرسنالٹیز، پھر آج سائنس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں، ہم اللہ کے میسج کو سائنس کی نظروں سے دیکھتے ہیں، ہم سائنس سے دنیا سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک اور چیز ہو گئی. پھر ریلیجس پرسنالٹیز جو ہمیں اسلام سکھاتے ہیں، ہم اس کا میسج بھول کے ہم ان کو اپنی الفت اور محبت کا محور بنا دیتے ہیں. غرض یہ کہ انسان کبھی اس حالت میں ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا کوئی خدا نہ ہو. ایون جب وہ یہ کہہ رہا ہوتا کہ کوئی خدا کوئی چیز نہیں ہے، وہ اپنے نفس کو خدا مان رہا ہوتا ہے. جب ہم نے اپنے رب کی بڑائی کو بڑا کر کے دکھانا ہے، رسول اللہ نے مکہ میں، آج ہم نے اپنی زندگی میں اور اپنے اس معاشرے میں، تو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان سب چیزوں سے بڑا کر کے دکھانا. یہاں تک کلیئر ہے؟ اس ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ ایمان ہے.
یا میں اب یہاں پر میں آپ کو ایک کلیئر بات بتا دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ دیں یا پیسے نہ کمائیں یا یہ ساری چیزیں انجوائے نہ کریں. سمپل ڈفرنس یہ ہے، ان ساری چیزوں کو مقصد نہ بنائیں، ان ساری چیزوں کو اپنے مقصد حیات تک پہنچنے کا ذریعہ بنائیں. یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں تاکہ آپ اپنے مقصد حیات کو پورا کر سکیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کو اپنے اوپر اور آہستہ آہستہ کر کے پورے اینڈ تک دوسری مسلم امت سے پوری دنیا پر امپلیمنٹ کر سکیں. پیسہ اس لیے آپ استعمال کریں، عزت اس لیے آپ استعمال کریں، نیشن میں آپ کی قوم میں جو آپ کے پاس اسٹرینگس ہیں اس لیے استعمال کریں، فیمس لوگ ہیں جو انسپائر کرتے ہیں دین پہ، آپ کو اس لیے استعمال کریں، فیملی سے اس لیے سپورٹ حاصل کریں، اپنے نفس کو اس لیے چینل کریں. یہ جو نفس کے اندر ہوتی ہے نا، یہ فیلنگ، دا ول ٹو، جس کو کہتے ہیں اسٹیبلش ون سیلف یا دا ول ٹو پاور، کہ جی میں نفس، ہم نے یہ بات کر چکے ہیں، نفس اپنی پوجا کرانا چاہتا ہے، نفس چاہتا ہے کہ اس کی مانی جائے، اس کو ڈائریکٹ کر دیں اللہ کی مرضی کے لیے. یہ تب آپ اپنے رب کو بڑا کر رہے ہوں گے، تب آپ لوگ پھر دیکھ سکیں گے کہ اس کی زندگی میں اللہ سب سے بڑا ہے. کوئی کوشچنز ہوں گے انشاءاللہ اس سے متعلق ہم لے لیں گے. یہاں پر تو آ گیا کہ مین پہلا مقصد کیا ہے زندگی کا، مشن کا، کلیئرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اور ہمیں بھی بتا دیا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مزاج، ایک ٹیمپرامنٹ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور اس پرسنالٹی کا ایک خاکہ ہم تک پہنچاتے ہیں جو اس مشن پہ کھڑی ہوتی ہے. وہ سب سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، وہ پاک ہوتی ہے. یہاں پہ طہارت جو ہے فزیکل پاکی سے ریلیٹڈ ہے، اور جو رجز ہے وہ ہر قسم کی گندگی سے ریلیٹڈ ہے. اس کو ذرا سا ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں. یہ بات تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن اس کا ایک اور مطلب یہ بھی سمجھ لیں اس کو، کہ جب آپ صاف نہیں ہوتے نا، یا چلو اس کو اس طرح کہہ دیتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی مخلوقات پیدا کی ہیں جو گندگی کی طرف مائل ہوتی ہیں، گندی جگہوں پر رہتی ہیں. جب آپ گندے ہوتے ہیں یا گندگی سے آلودہ ہوتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کی طرف زیادہ مائل ہوں گی، ہو سکتا ہے ان پر آپ پہ زیادہ اثر بھی ہو سکے اور وہ آپ کو اپنے مقصد حیات سے روک سکے. یہ چیز کے، اور جب وہ آپ کی طرف مائل ہوں گے اور مقصد حیات کی طرف سے روکنے کس طرح چاہیں گے، وہ یہ ہے رجز فہجر. رجز خیالات کی گندگی کو بھی کہتے ہیں، وسواس کو بھی کہتے ہیں، پھر یہ جو ایکشنز کی گندگی کو بھی کہتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ یہ فزیکل ہو، یہ کنسپچول گندے خیالات، گندی سوچیں، گندے ایکشنز، پھر گندی چیزوں سے ایکسپیکٹ کرنا، وسواس کا جواب، وسواس جو ہوتے ہیں یا وہم ہوتے ہیں، ان کو رجز کہتے ہیں. تو جو پہلی چیز رسول اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی کہ تم نے اختیار کرنی یا آپ نے اختیار کرنی، وہ یہ پیورٹی آف باڈی اینڈ مائنڈ اینڈ ہارٹ اینڈ سول. ایکسکیوز می، ٹھیک ہے ہمارے پاس ٹائم ہے الحمدللہ. میرا فون بند ہو گیا تو آئی کی ناٹ سی ٹائم، بٹ ابھی آئی جسٹ چیکڈ، الحمدللہ وی ہیو ٹائم. سو ان یور مشن، اگر آپ سب میں سے یا ہم سب میں سے آج کوئی یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے باذن اللہ کہ مجھے اب یہ سمجھ آنا شروع ہو رہا ہے، میں نے رسول اللہ کی طرح ہی ان کے مشن پہ کھڑا ہونا ہے، اینڈ یو وانٹ ٹو سی ویئر ٹو اسٹارٹ. ایک تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ آپ نے علم حاصل کرنا شروع کرنا ہے، ہم نے تلاوت ترتیل کی بات بھی کر لی.
بٹ یو آلسو وانٹ ٹو سی کہ میں فزیکلی اب کہاں سے چیزیں اسٹارٹ کر سکتی ہوں. اسٹارٹ پیوریفائنگ یور سیلف بیکاز یور رب لوز دیٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ پیورٹی کو پسند کرتے ہیں, پاکی کو پسند کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں ہم سب پاک ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود پاک ہے, ہم سب. اللہ, یہ اسلام کا مزاج ہے, اس کو سمجھیں. یہی وہ چیز آپ دیکھیں گے انفارچونیٹلی دوسرے ادیان میں. ایک تو بدصورتی کی طرف اٹریکٹ ہونا, ان کا جو آرٹ ورک بھی ہوتا ہے, اور وہ جو ڈیتھلی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو موت وغیرہ کا یاد کراتی. اسلام پیور ہے, لائٹ ہے, ایزی ہے, فطرت کا دین ہے. تو اگر آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ what can I do to start working on my mission, is first to purify your physical space and then your mind. بالکل گندے خیالات آتے ہیں, اسپیشلی نماز میں آتے ہیں, اپنے آپ کو ان سے پیور کریں. عادت بنا لیں کہ آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کسی خوبصورت چیز کو دیکھیں, سبحان اللہ, دل سے کرنے کی کوشش کریں. کوئی اچھی چیز آپ کے ساتھ ہو جائے, الحمد للہ. آپ کا اگر کوئی گارڈن ہے یا کوئی چیز آپ نے خود اگائی ہے یا بنائی ہے, اس کو جب آپ دیکھیں بولے ماشاء اللہ. کسی اور میں دیکھیں تو بولے تبارک اللہ. آپ دیکھیں گے آپ کی تھاٹس جو ہیں وہ پیور ہونا شروع ہو جائیں گی. یہاں پہ ایک اور چیز پریکٹیکل میں آپ کو دیتی ہوں, یہ ٹیسٹڈ ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ نظریں نیچے کر کے رکھو. ایک تو پردہ کا اسپیکٹ بھی ہے, بٹ ایک اور جو مزے کا اسپیکٹ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو, اگر آپ ہمارا جو, جیسے ہم کبھی کبھار کچھ لوگ مذاق بناتے ہیں کہ پاکستان میں نیشنل سپورٹ ہے لوگوں کو بیٹھ کے دیکھنا. تو جب آپ فار ایگزامپل کہیں جا رہے ہیں یا جا رہی ہیں, اور آپ کو کوئی چلتے چلتے ہم جاتے ہیں نا, ہمیں لوگ نظر آتے ہیں, تو ساتھ میں نا وہ ایک لفظ دماغ میں جنریٹ ہوتا ہے, موٹا, کالا, لمبا, پتلا, سونا, بلو قمیص شلوار, بلیک, وائٹ, ریڈ, بلو, خوش, شرارتی, بدتمیز, یہ ایک لفظ لوگوں کو دیکھتے, آتے جاتے دیکھتے, ایک وداؤٹ تھنکنگ ایک لسٹ بنتی ہے. ایسے ہی ہے نا. اب وہ ایک لسٹ جو ہے وہ رجز میں آئے گی, گندے خیالات میں آئے گی. تو اس کو اوائڈ کرنے کا بہترین طریقہ اسلام ہمیں قرآن میں ہی دیتا ہے. نظر نیچے رکھو. کبھی ہم کسی کو دیکھتے ہیں, کسی ڈاگ کتے کے ساتھ جا رہے ہیں, ہم ججمنٹ آ جاتی ہے, کتے رکھے ہوئے. بہتر طریقہ یہ, یا تو اللہ کے درخت, بنائے ہوئے درختوں کو دیکھیں, پہاڑوں کو دیکھیں اگر آپ کے شہر میں ہیں, یا نظر نیچے رکھیں. اس سے کیا ہوگا, یو ول اسٹارٹ ٹو پیوریفائی یور مائنڈ. یہاں پہ تھوڑی سی اینیکڈوٹل ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ ایسے بھی کیسز آتے ہیں کہ جو لوگ گندی چیزوں سے اٹریکٹڈ تھے, لڑکے لڑکوں سے اٹریکٹڈ تھے یا لڑکیاں لڑکیوں سے اٹریکٹڈ تھی, تو جب وہ دین کی طرف آئے تو انہوں نے یہ خود رپورٹ کیا, اور آپ کو انشاءاللہ یوٹیوب پہ بھی مل جائے گا اور گوگل پہ بھی, کہ جب انہوں نے نظریں نیچی کرنا شروع کی تو وہ جو ان کی دماغ کی بیماری تھی وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئی. میاں بیوی ایک دوسرے, میاں بیوی سے اٹریکٹڈ نہیں ہے کیونکہ اس کو انسٹاگرام پہ چلتے پھرتے اتنے ڈفرینٹ قسم کی عورتیں نظر آتی ہیں. جب انہوں نے نظریں نیچی کرنا شروع کی تو انہوں نے دیکھا, نوٹس کیا, اور یہ لوگ رپورٹ کرتے ہیں, آپ لوگ ضرور جا کے دیکھ لیں, کیونکہ ان کی تھاٹس پیوریفائی ہوئے اور ان کی جو آپس میں محبت ہے, جو اٹریکشن ہے, وہ ری بلڈ ہونا شروع ہوئی. یہ اسلام کا ہم سے وہ ہے ڈیمانڈ یا ریکویسٹ آپ کہہ رہے ہیں. یہ وہ پہلی چیز ہے, اس کو سمجھیں کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ دس از ون آف دا فرسٹ تھنگز اللہ از ٹاکنگ ٹو اس اباؤٹ. پیوریفائی یور باڈی, پیوریفائی یور اسپیس, پیوریفائی یور مائنڈ, پیوریفائی یور تھاٹس, پیوریفائی یور گیز, پیوریفائی یور ایئرس. وہ کان جو ہر وقت میوزک کو سنتے ہیں, اور اس کو اس سے کمپیئر کر لیں وہ کان جو قرآن کو سنتے ہیں, یا اذکار کو سنتے ہیں, یا برڈز کی آواز کو سن کے اللہ کو یاد کرتے ہیں. خود سوچیں, وہ کان سے آواز جاتی ہے, سینے پہ چڑھتی ہے, سینے کی زمین کھلتی ہے, ہم نے جیسے پڑھا تھا, اور اندر جا کے وہ بیج بوتا ہے, اور پھر وہ پھل نکلتا ہے, اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اگر آپ نے اس مشن پہ کھڑا ہونا ہے, آپ کو اس کی ضرورت لازم ہے. آگے چلتے ہیں. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ
کچھ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ بتوں، رجز جو ہے بتوں کو بھی کہتے ہیں. تو اور رسول اللہ کے لیے جو بت تھے وہ تو فزیکل بت تھے، اور تھوڑے سے نان فزیکل بھی تھے. لیکن ابھی ہم نے پچھلی کچھ سلائیڈز میں جو اتنے زیادہ بت دیکھے، یہ اس میں وہ بھی آتے ہیں کہ جو ہم نے یہ رجز، یہ بت اپنے دماغ میں اپنی زندگیوں میں بنا چکے، ان کو ختم کرنا شروع کریں. اٹ از اے جرنی، اٹ از جہاد، اٹ از ڈیفیکلٹ. یہ بات بالکل میں ڈینائی نہیں کرتی، بٹ اٹ از ناٹ امپاسبل اینڈ اٹ از نیسسری. دیکھیں، یہ وہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ پکڑا گیا. پکڑا کیا؟ حق سمجھ آ گیا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ از آلویز گونا بی دیر. ہم جانتے ہیں جنت and جہنم are there, cannot change it. رسول اللہ came and went, we cannot change it. یہ اب چیزیں ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو اوائڈ کریں and try to find ways کہ ہم اس سے کیسے اسکیپ کر سکتے ہیں، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنا سر جھکا لیں اور اس اپنے مقصد حیات کو قبول کر لیں اور اللہ کی مرضی کی طرف اپنے آپ کو گامزن کر دیں، چاہے جتنا ہی مشکل ہو. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو آسان بھی کر دیتے ہیں. کسی کا ایک میسج آیا، میں دیکھ لیتی ہوں ان کو کہ اگر کیا ابھی اس سے ڈیل کرنا ہے یا میں بعد میں کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں یہ آپ سے پرسنلی اس بات کا کو ہم جواب دے دوں گی. جزاک اللہ خیر. میں نے سوچا یہ سیشن سے ریلیٹڈ ہے. سیشن کوشش کریں یہاں پہ سیشن سے ریلیٹڈ کریں. ایسے جو سوالات ہیں آپ لوگ کوئی پرسنل ہیں، آپ بالکل آپ مجھے واٹس ایپ پہ اوپنلی بھیج سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے. ہم کبھی کبھار یہ ایک اور پرسنالٹی کا اسپیکٹ آ رہا ہے. ہم کبھی کبھار کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وی ول گیٹ اٹ بیک ان ریٹرن، اینڈ وین وی ڈو ناٹ گیٹ اٹ بیک ان ریٹرن تو ہمارا دل دکھ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے تو کیا ہی کسی واپس زیادہ حاصل کرنے کے لیے تھا. وہی چیز اگر ہم اللہ کے لیے کریں گے تو وہ ہمیں دکھ نہیں دے گی. اب یہ ہمارے مشن سے کیسے کنیکٹڈ ہے کہ جو بندہ اس مقصد حیات پر کھڑا ہوتا ہے، وہ مدثر جو کھڑا ہو کے قم فانذر شروع کرتا ہے اور اپنے آپ کو پیوریفائی کرتا ہے، اس پہ ایک چیز کیسے اپلائی کرتی ہے کہ گریڈ سے بچنا ہے، ہم نے لالچ سے بچنا ہے. دنیا کی آپ کو ایک اور طریقے سے اپنے مقصد سے جو ہٹائے گی وہ ہے لالچ. جب وہ آپ پر اپنے ظلم ڈھائے گی اور آپ پھر بھی کھڑے رہیں گے تو پھر جو اگلا ٹیسٹ آئے گا وہ ہوگا لالچ کا. اور ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ایک وقت میں پھر انہوں نے آفر کیا رسول اللہ کو، ہم تمہیں اچھی بیویاں دے دیتے ہیں، مال دے دیتے ہیں، اور پتہ نہیں بہت ساری چیزیں آفر کی تھی. اس طرح جو بھی اس مقصد پہ کھڑا ہوتا ہے اس سے یہ چیز ایکسپیکٹ کی جاتی ہے. یہ سمپل سا ہے. آگے چلتے ہیں. اور جب اگر تمہیں کوئی اس طرح مال آفر کرے یا آپ کے سامنے لالچ کی وہ چیز آئے، یا آپ کو لگے کہ اگر میں اس کے ساتھ اچھا کروں گا تو مجھے اس میں زیادہ فائدہ ہوگا، اللہ کے لیے نہ کریں، تو پھر کیا کریں؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. جب لوگ آپ کو لالچ سے اٹریکٹ کریں یا آپ پہ ظلم ڈھائیں یا آپ کے پاس چانس ہو کہ کسی کے ساتھ اچھا کر سکتے ہیں لیکن دنیاوی لحاظ سے آپ کو زیادہ ان ریٹرن ملے گا، تو اس وقت صبر کریں. کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے. جس رب کو آپ کو حکم کیا گیا ہے کہ اس کو بڑا کریں، اس کی کبریائی کی شہادت دیں، اس کے بڑے اللہ اکبر کی شہادت دیں. یہ اس رب کے لیے آپ نے اپنے آپ کو پکڑ کے رکھنا ہے اور صبر کرنا ہے. دنیا آپ کو دنیاوی مفاد سے اپنے مشن پہ ہٹائے گی، صبر کرنا ہے آپ کو. اور آپ کا یہ مقام جب بن جائے گا کہ آپ کھڑے میں اپنے مقصد پہ، اور لوگ آپ سے کوئی چیز کروانا چاہیں گے اور آپ کو کہیں گے یہ کر دو میرے لیے،
اچھا کوئی لیٹر لکھ دو اور تمہیں جواب میں یہ ملے گا، یا کوئی میری اس کو کیا کہتے ہیں، فرمائش نہیں، جب آپ کسی کے لیے کوئی ایک اچھا، یو پٹ ان اے گڈ ورڈ فار دیم، سفارش کر دو، تاکہ آپ کو، نہیں، آپ نے صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ یہاں پر ہماری آیات جو ہیں ہم نے کمپلیٹ کر لی، تو ہم اس کو اینڈ میں بس پریکٹیکل لیسنس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہمیں ملے تھے۔ کہ پہلا چیز کہ انسان اپنی بیس سٹیٹ میں بیسک جو اس کا لیول ہے وہ خسارے کا ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی ہم بیٹھے میں اور کیونکہ ہم پردہ کرتے ہیں، اللہ اکبر کرتے ہیں، اور نام ہمارے مسلمان ہیں، اور ہم نماز پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، تو کہ ہم جنت کے مستحق ہیں، نہیں، ہم خسارے میں ہیں، سوائے اس کے جو وہ چار چیزیں کریں، ہم نے وی ہیو ٹو ورک آؤٹ آف دیٹ خسارہ۔ ریممبر دس، سورہ المدثر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹوڈے وی فائنڈ آؤٹ دیٹ کمفرٹ از دا کلر۔ ہم جتنے راحت پسند ہو گئے ہیں اتنا ہی ہم اپنے رب سے دور ہو چکے ہیں، اور اتنے ہی ہم انفارچونیٹلی اوور ویٹ ہو چکے ہیں، لیزی ہو چکے ہیں، نہ ہم کچھ، ہم اپنے زندگی کے مقصد کو پورا ہی نہیں کرنا چاہتے، بیکاز وی آر ایڈکٹڈ ٹو کمفرٹ۔ شیطان نے ہمارے اوپر کمفرٹ کی وار مسلط کی ہے۔ ایک جگہ آپ بیٹھے میں، فون پہ آپ بیٹھے، فوڈ پینڈا سے بڑی بڑی ڈشز آپ کے گھر پہ پہنچ جاتی ہیں، ایک بٹن دباتے ہیں اے سی آن ہو جاتا ہے، ایک بٹن دباتے ہیں پنکھا آن ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے کمفرٹ، باہر نکلتے ہیں گاڑی ہے، یہ گھر میں اتنے مختلف طرح کے کھانے ہیں، یہ سارے جو کمفرٹ کی چیزیں ہیں نا، میں نہیں کہہ رہی کہ آپ نے ان کو ہٹا دینا ہے، آپ نے ان کو اوور کم کرنا ہے، اور جتنا کم کمفرٹ اپنی زندگی میں رکھیں گے اتنا آسان ہوگا ان کو اوور کم کرنے میں۔ کمفرٹ از دا سافٹ انیمی۔ کمفرٹ کو اردو میں کیا کہیں گے؟ راحت۔ کیونکہ یہ جو مقصد ہے، یہ جو مشن ہے، اس کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر قسم کی مخالفت کے خلاف کھڑے ہو جانا ہے۔ آپ کی ساس اگر غیبت کر رہی ہے، آپ نے اسے پیار سے سمجھانا ہے، چاہے وہ آپ کو ڈانٹے۔ آپ کے ابو اگر سود کے بزنس میں انوالوڈ ہیں، آپ نے ان تک یہ میسج پہنچانا ہے، اور جو وراثت میں آپ کا حصہ ہے اس پر نظر ثانی ڈالی۔ آپ کی بہن پردہ نہیں کر رہی، آپ نے اسے بتانا ہے۔ مشکل ہوتا ہے یہ چیزیں کرنا۔ اسی طرح جو لوگ بڑے ہائر لیول پہ، انہوں نے لوگوں کو کہیں پر کسی حکمران سے غلطی ہو رہی ہے اسے بتانا ہے۔ یہ جو سارے ٹی وی سٹارز اور یہ سارے جو پرسنالٹیز ہیں، ان کے خلاف آواز بلند کرنی ہے، چاہے لوگ آپ کو کہیں یو آر ویری انکول۔ مریم، آپ ہمیشہ اسلام کیوں ہر چیز میں ڈال دیتی ہیں؟ آپ کا جو بھی نام ہو وہ لے کے یہ کہہ سکتے ہیں لوگ، اور کہیں گے آپ بیکورڈ ہیں، پردے میں گرمی نہیں لگتی۔ یو ہیو ٹو آپ نے فل رب کا فصبر، اپنے رب کے لیے پھر وہاں کھڑے ہو کے صبر کرنا ہے۔ آپ کہیں گے اتنے مشکل ہے، لیکن اس میں دو چیزیں یاد رکھ لیں کہ ہمارا تکلیف کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ یہ ہے کہ تکلیف ہمیں آہستہ 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 طاقتور بناتی ہے۔ کمفرٹ ہمیں ہرٹ کرتا ہے، راحت ہمارے لیے ایک بیماری کی طرح ہے جو ہمیں کمزور کرتا ہے، اور تکلیف، بھوک ہمیں صبر دیتی ہے، اور قوت، لٹرلی فزیکل اور مینٹل قوت دیتی ہے، اسٹرینگتھ دیتی ہے۔ اور یہ جب آپ یہ کرتے ہو یہ ساری چیزیں، تو پھر وہ جو اٹرنل لائف ہے اس کی طرف آپ گامزن ہو جاتے ہو۔ نو میٹر وٹ یو اینڈ آئی ڈو، وی کین ناٹ اوائڈ اٹ۔ دیر از حق، دیر از دا ٹروتھ۔ پھر کیا کریں؟ وائی شوڈ وی ٹرائی ٹو رن اوے فرام اٹ؟ کیا ہی آسان ہو کہ انسان جسٹ یو پٹ یور ہینڈ اپ اینڈ یو سرینڈر یور ول اینڈ یو لائک اوکے اللہ آپ کی مرضی، آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی۔ بری باتیں بھی سن رہے ہیں،
مارجنلائز بھی ہو رہے ہیں، بےزتی بھی آپ کی ہو رہی ہے، لوگ آپ کو اٹیک بھی کر رہے ہیں، تو وہ جو اسٹرینگتھ آپ کے پاس ہوگی نا ایمان کی اور تکلیفیں برداشت کرنے کی، اس میں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سجا دیں گے کہ یا اللہ یہ تو تیری رضا ہے اس میں، اور جب آپ اللہ کی رضا کا فیکٹر اس میں آ جائے گا تو آپ کو وہ چیز محبوب ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ کے قریب کر دے گی. فائنلی، پیورٹی آف باڈی مائنڈ اینڈ ہارٹ از ایٹ دا کور آف آور مشن. اس کا جو دل ہے ہمارے مشن کا، جو اس کا کور ہے، جو سینٹرل پارٹ ہے، وہ پاکی ہے، خیالات کی، ایکشنز کی، باڈی کی، اسپیس کی. مسلمان پاک ہوتے ہیں، اینڈ آپ نے پرسویئر کرنا ہے، کھڑے رہنا ہے، صبر کرنا ہے. کس کے لیے؟ دنیا کے فائدے کے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے نہیں، اپنے رب کے لیے، اپنے اللہ کے لیے. آج جب آپ اس پر تدبر کریں گی اپنا، اگر آپ یہ سوچتی ہیں کہ آپ نے اس مشن پر کھڑا ہونا ہے، تو سب سے پہلے تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں. دوسرا، جو یہ چیزیں ان آیات میں ہم نے ڈسکس کی ہیں ان کو دیکھ لیں، اور انشاءاللہ میں سلائڈز بھی آپ کی طرف بھیج دوں گی، آپ ان کا مطالعہ بھی کریں، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھیں. یہاں پر ہمارا سیشن اینڈ ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ.